Dr. Ruth Fow's vision of expanding the services started when she was working alongside patients, and she felt that the patients kept on coming, so she wanted to go to the source, and the source meant that she had to travel all over Pakistan, which she did. And while doing so, she established 157 centers across the country. And just imagine at that time a lady from Germany, a beautiful young lady doctor, working alongside the young boys, men's of Pakistan, and she managed to get their trust and confidence. The efforts of Dr. Ruth Fow and her team paved way to controlling leprosy in 1996. We diversified into other disciplines like tuberculosis, prevention of blindness, mother and child health, community-based inclusive development for the disabled. This year, Pakistan has launched a historical strategy, that is roadmap towards zero leprosy by 2030. So this strategy is from 2024 to 2030, and hopefully we will eliminate leprosy. MALC, you can say it is an oasis in the desert. Yes, we reach out to people who have been forgotten by most. Dr. Ruth Fow, as she said, that love will have the last word. And it's not only that Dr. Ruth Fow worked with full dedication, even her team continues to work in the same spirit as their founder member, the legendary Dr. Ruth Fow, was working. MALC once again pledges that the people will not be left alone as long as the spirit of Dr. Ruth Fow is alive, and the benefactors of the program, which includes both local and international partners over here. I would like to mention the German Leprosy Relief Association, the people of Germany, and in Pakistan I have a special mention about the generous contribution by the Sindh government. We are committed to empower individuals with disabilities, breaking down barriers and creating opportunities for all. Together with your support, we can continue to break down barriers. At Marie Adelaide Leprosy Centre, we are committed to ensuring health and well-being of mothers and their children. From infancy to adulthood, we are committed to provide essential health care on every step of the way. Our dedicated team of healthcare professionals not only treat diseases like malnutrition and common childhood illnesses, but also empowers mothers with the knowledge and support, helping them to provide the best possible care to their children. Join us in making a difference, one healthy child at a time. We can assure you that together we are building a more healthier and equitable future for us all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे, उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, बचपन के अंदर हम एक कहानी सुनते थे अपनी दादी नानी के हवाले से, और वो दादी और नानी हमें जो कहानियाँ सुनाती थी वो परियों की कहानी थी, और इस तरह की कहानियाँ होती थी कि जो एक नसीहती हवाले से होती थी। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, एक ऐसी लेडी की जिनका नाम डॉक्टर रूथ फाउ था, जो 1960 के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर आई और एक ऐसा इदारा MALC के नाम से जज़ाम यानी कोढ़ की बीमारियों का इलाज कर रहा था। जब वो लेडी इस पाकिस्तान के अंदर आई और इन्होंने इस पाकिस्तान में देखा कि इस बीमारी को किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, तो वो जर्मनी से आने वाली वो ख़ातिन जो कि थी तो जर्मनी की, लेकिन पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हुई उसे कि उसने पूरी ज़िंदगी इस पाकिस्तान के लिए सर्फ कर दी और जज़ाम का यानी कोढ़ का इलाज किया
اور اس وقت تک اس کوڑ کا علاج کیا، اس جزام کا علاج کیا جب سے پورا پاکستان کے اندر اس بیماری کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیڈی کو حکومت پاکستان نے قائد اعظم ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور بے شمار ایسے ایوارڈوں سے نوازا ہے جن کی ان گنت کہانی ہے۔ اور ناظرین، اس لیڈی کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوا آیا ہوں، یہ وہ لیڈی تھی جب موبائل کا دور بھی نہیں تھا۔ انہوں نے نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے کئی ایسے ایریاز کی طرف گئیں اور وہاں اس کوڑ کی جزام کا علاج کیا، اور ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کے ساتھ بالکل مل جل کر کام کرنے والے ایسے لوگ تھے جس نے ان کے دلوں کے اندر اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اور ایک ایوارڈ تو پاکستانی حکومت نے دیا، اور ایک ایوارڈ اس محبت کرنے والے گھرانوں نے دیا، اس دعاؤں نے دیا کہ وہ زندگی بھر تک ابھی تک وہ دعائیں سمیٹ رہی ہے۔ وہ کہانی ایک ایسی کہانی تھی کہ جس کے اندر جتنا بھی فخر کیا جائے، جتنا بھی انہیں اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں بے شمار ایوارڈ سے نوازا، لیکن دلوں کے اندر جو ایوارڈ ہے وہ آج تک زندہ و جاوید ہے، اور ہر شخص جو ان کے علاج سے مستفیض ہوا، اور جس طریقے سے وہ مستفیض ہو رہا ہے، 157 سینٹر ابھی بھی اس ایریے کے اندر ان کے کام کر رہے ہیں، اور 70 سال یعنی 69 سال ہو گئے، اور 2026 کے اندر MALC جو ادارہ کام کر رہا ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے 70 سال ہونے والے ہیں اس کے، اور 15 سے 17 لاکھ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرواتا ہوں جب 2017 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، اور 1990 کے اندر اس چیف ایگزیکٹو نے اس ٹیم کا حصہ بنے، اور ان کے ساتھ جو کام کیے انہوں نے وہ واقعی ان کے ساتھ کس طریقے سے کام کی گئے، ایک ایسے ایریوں کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ان کے ساتھ رہے جو موبائل کا دور بھی نہیں تھا، اور وہ کس طبیعت کی مالک تھی، وہ کس طریقے سے اپنی ٹیم کو لے کے چل رہی تھی، اور یہ شخص جو ہے ان کے ساتھ ساتھ منسلک ہو کر 2012 کے اندر جنہیں چیف ایگزیکٹو کا عہدہ MALC کے حوالے سے ملا، اور اس پوری ٹیم کو لے کر وہ اپنے اس کارواں کو کیسے لے کے چلے انہی کی زبانی سنیں گے، اور ڈاکٹر روت فاؤ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق رہا، وہ کس طبیعت کی مالک تھے، ان سے انہی کی کہانی سنتے۔ MALC میری ایڈیلیڈ لیپٹسٹی سینٹر کے چیف ایگزیکٹو محرن فرانس لوبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ جتنا عرصہ آپ اس فیلڈ سے 1990 سے منسلک ہوئے اس ادارے کے ساتھ MALC کے حوالے سے، اس سے تو میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا ساتھ رہا اس کی بھی بات کروں۔ آپ بچپن میں کس طبیعت کے مالک تھے؟ کیا آپ سوشل کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، یا خاموش طبیعت تھے، یا بالکل شرارتی تھے؟ کس ٹائپ کے شخص تھے؟ سلیم صاحب، آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، مگر میں کوشش کر لوں گا۔ بچپن سے آپ یہی سمجھ لیں گے جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں، ہم بھی شرارتی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بس زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے، پڑھائی مکمل کی، پھر دوست ہمارے ایسے تھے کہ گھومنا پھرنا، دیر سے آنا رات کو گھر، کھانا بھی دیر سے کھانا۔ مگر جب میں نے یہ ادارہ جوائن کیا 1990 میں، تو اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈاکٹر فاؤ کون ہے۔ اچھا، تو میں پارٹ ٹائم کرتا تھا، تو شام کو آتا تھا میں، تو پہلی مرتبہ وہ ایک خاتون آئی میرے پاس، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اپنا نام لیا فاؤ، میں نے بولا لوبو، وہ اپنے تو جو جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وہ آیا بھاگ کے بولا کہ ڈاکٹر فاؤ سے ملے آپ؟ وہ آئی تھی، تو میں نے ایک خاتون آئی تھی یہاں پر، کہہ رہی فاؤ، تو میں نے ملا، تو بولا آپ ان کو نہیں جانتے ہیں؟ تو میں نے بولا میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ ڈاکٹر فاؤ اس وقت مشہور نہیں تھی، اس وقت بھی مشہور تھی، اچھا، مگر میری جو کمپنی تھی نا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو ان چیزوں کے بارے میں جن کو معلوم نہیں تھا۔ کوئی بچپن کے اندر کوئی کھیل سے انٹرسٹڈ تھے آپ؟ کوئی کھیل کھیلتے تھے یا شرارتیں کرتے تھے، یا گلی کوچوں کے اندر اسی طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ بچپن تو بہت سارے لوگ شیئر کرنا بھی چاہتے، بہت سارے لوگ شیئر کرنا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، دیکھیں ہمارے دور میں تو سارے موسمی کھیل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا،
गिल्ली गिल्ली डंडा हो डंडा गया, और गिल्ली ये- डंडा हो गया, लट्टू हो गया, फिर कंचे खेलते थे, फिर क्रिकेट भी होता था, हॉकी, फुटबॉल भी खेलते थे। एरिया कौन सा था, मतलब किस एरिया के अंदर आप? देखिए मैं इस वक्त मैं भी यही बता रहा था साथी को, मैं आ रहा था जिस एरिया में आपका ऑफिस है, मेरा बचपना यहाँ गुजरा है, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरा, फिर सदर में गुजरा, तो यही थे हमारे, जहाँ हमारी अपनी कम्युनिटी होती है हम कोशिश करते हैं वहीं पर रहते हैं ना। अच्छा, इस जवानी तक के पीरियड के अंदर कोई ऐसा वाक़या, बचपन में कोई ऐसा वाक़या जिसको आप शेयर करना चाहेंगे, आपके वालिद के हवाले से, आपकी माँ की मोहब्बत के हवाले से, क्या सीखा आपने अपनी माँ से, अपने बाप से? देखिए डिसिप्लिन तो वालिद से सीखा मैंने, इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, उनको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो बस आंख दिखाते थे, हम डर जाते थे। तो कितने लोग उनकी आंखों को देख रहे होते थे, मतलब कितने आप लोग भाई बहन वगैरह थे? हम 5 भाई 2 बहन हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं वो कुछ भाई? एक मेरे से जो बड़ी बहन थी, 1 साल मेरे से बड़ी थी, उनका इंतकाल हो गया कोविड में। अच्छा बाकी हम जो दूसरे भाई और बहन, हम सब काम करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि कोई नशे व फराज वाला कोई वाक़या जो स्कूल के अंदर आपने किसी को मारा पीटा और घर पे आके फिर शरारते के हवाले से कंप्लेन हुई हो, या कुछ स्कूल के टीचर्स ने, मैडम ने कोई कंप्लेन की हो? वैसे अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से मैं ये तो नहीं कहूँ, वैसे मैं गुस्से का बहुत तेज़ था, मगर मेरी जो जिसामत थी वो मुझे परमिशन नहीं देती कि मैं किसी से लड़ लूँ, ठीक है, तो अक्सर हम ऐसी जगहों पे दिमाग से काम लेते थे, अच्छा, तो बगैर किसी से लड़े झगड़े अपना काम निकाल देते थे। खेल के अंदर कौन सा खेल पसंद? मुझे खेल में तो शुरू में तो हॉकी था, फिर हॉकी में जब हम हारने शुरू हो गए वहाँ से भी हमारा शौक़ ख़त्म हो गया, फिर क्रिकेट एक दीवानगी की हद तक, मगर अब ज़रा क्रिकेट से मैं विड्रॉ कर गया हूँ, इसलिए कि जज्बाती हो जाते हैं जब पाकिस्तान हारते हैं, तो इस वजह से अब क्रिकेट भी देखना छोड़ दिया। अच्छा, मैं आपसे नशे व फराज के हवाले से भी बात करने लगा। आपने MBA की डिग्री हासिल की, माशाल्लाह, बेशुमार अवार्ड जीते। जब पहला अवार्ड आपने जीता वो कौन सा सन था और क्या कैफियत थी और क्या खुशी थी आपके माँ बाप की, आपकी अपनी? वैसे पहला अवार्ड तो मुझे ऑस्ट्रिया में एक मिसियो नाम का इदारा है, उन्होंने दिया था। ये उन फलाई इदारों के हेड को देते हैं कि जिन्होंने 20-25 साल से ऊपर काम किया इस फील्ड में। नहीं, मैं उस तरफ तो आऊँगा, उस अवार्ड्स की तरफ भी बात करूँगा आपसे, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, लेकिन स्कूल लाइन के अंदर भी आपको मैंने देखा है कि आप कुछ पढ़ रहा था मैं, आपको वहाँ भी कुछ अवार्ड्स मिले थे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी? नहीं, स्कूल में मुझे नहीं मिले। MBA में गोल्ड मेडल मिला था। जी जी, उसी के अंदर मैं कह जी, रहा हूँ। उस वक्त जो गोल्ड मेडल मिला था आपको, उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी? कैफियत तो ये थी कि मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ हो गई थी, इसलिए मुझे जो गोल्ड मिला था, उस वक्त मेरी उम्र 42 ईयर्स थी, अच्छा, ठीक है ना, तो वो मुझसे नाराज़ हो, इसलिए मैं अकेले गया, अपना गोल्ड मेडल लेके आ गया चुप के। शादी अपनी पसंद की या माँ बाप की पसंद की? नहीं, शादी तो मेरी अपनी पसंद की। अगर 2 शादियाँ करने का मौका मिले तो क्या 2 शादी कर लेंगे आप? ये तो सोचिए, बगैर मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। नहीं। वजह कि एक पहली वाली बहुत प्यारी है या बहुत अच्छी है, या नहीं, देखें, डर लग रहा है उनसे कि अगर ये कर डर की लूँगा बात तो? नहीं है। देखें, एक होता है कि एक रिलेशनशिप होता है, आपने जब किसी के साथ एक तय कर लिया कि इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, फिर जब बच्चे आ जाते हैं आपको ये भी सोचना पड़ता है। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 2 बच्चे थे, बेटी बड़ी, बेटे का इंतकाल हो गया था 25 साल की उम्र में। अच्छा, ओह 25 साल की जी उम्र। जी। तो क्या बीमारी के हवाले नहीं, से? वो स्पेशल चाइल्ड था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो डॉक्टरों ने तो कहा था वो 5 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, मगर 25 साल उन्होंने। माशाल्लाह। अच्छा, इस पर गुफ्तगू करते, ब्रेक का इशारा हो रहा है, फिर इसके बाद तसल्सल के साथ बात करते हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लोगों के बाद।
مرتبہ پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم تو آپ کو ڈاکٹر ہی کہیں گے ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ فیلڈ سے منسلک ہیں اور جس طرح لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. شادی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا. اگر دوسری شادی کا موقع ملتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کروں گا نا, اور اگر بیوی کے ڈر کی وجہ سے منع کر رہے ہیں یا حالات کی وجہ سے یا لوگوں کو شادی جو دوسری کی ہوئی ہے ان کے اثرات کی وجہ سے منع کر رہے ہیں یا ویسے ہی؟ نہیں ویسے ہی اچھا اب کام میں ایسے لگ گئے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں پھر سوچ نہیں, نہیں آپ سکتے. اگر کہیں تو یہ کلپس ہم آپ کی وائف تک نہیں پہنچائیں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے شادی دوسری. نہیں نہیں ویسے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تو مطلب ایسا ڈر ور نہیں ہے, خوف نہیں نہیں ہے نا. نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ جس طرح وہ 1956 کا آپ کا یہ ادارہ پھر 1960 کے اندر یہ آئی اور 1990 کے اندر آپ نے اس ادارے کو جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں آپ سے معلوم کروں وہ کس طبیعت کی مالک تھی, وہ کیسی تھی, جبکہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو ان سے ہاتھ ملایا مجھے خود نہیں پتا تھا تو کیا تھا. تو مطلب وہ اپنے آپ کی نمائش وغیرہ نہیں کرتی تھی, خاموشی سے آتی تھی, کس طریقے سے آتی تھی وہ؟ دیکھیں وہ اتنی عظیم خاتون تھی تو ان کا میں یہی کہوں گا کہ اتنی مطلب نا عظیم خاتون ہونے کے باوجود جب اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتی تھی نا تو کوئی یہ فیل نہیں کر سکتا کہ یہ ڈاکٹر فاو اتنی عظیم خاتون ہے, مطلب ان کو اتنے ایوارڈ ملے. بالکل عام جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی, کھانا پینا بالکل ان کا سادہ کھانا ہوتا تھا. اچھا بالکل بالکل سادہ, اور بلکہ سادہ بھی کیا کہوں کہ بہت وہ آدھا پیٹ سے کم بھی کھانا کھاتی اچھا تھی. کبھی انہوں نے کوئی اپنی بات بتائی کہ میں پاکستان آئی تھی اور میں نے یہ دیکھا اس وجہ سے میں یہاں رک گئی, اور کیا کوئی کبھی آپ سے کوئی چیزیں ایسی شیئر ہوئی؟ ایک مرتبہ میں جرمنی میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے ڈاکٹر فاو کو کہا کہ یہ اتنا خوبصورت ملک کو چھوڑ کے اب پاکستان میں آنے کا آپ نے کیوں سوچا؟ انہوں نے کہا میں جب یونیورسٹی میں تھی تو میری ایک سہیلی تھی تو وہ پیسے جمع کر رہی تھی گاڑی خریدنے کے لیے. ان دنوں میں واکس ویگن ہوتی تھی جس کو یلو کلر کی بیٹل کہتے تھے. یس. تو کہتا ہے اس نے وہ پیسے جمع کیے اور بیٹل خریدا. وہ گاڑی خریدی اس نے, پھر اس کے 2 مہینے بعد 2 یا 3 مہینے بعد وہ پھر ڈاکٹر فاو سے بات کرنے کی کہ گاڑی سے میں ابھی نا میرا جی بھر گیا, میں کوئی اور گاڑی خریدوں گی. تو ڈاکٹر فاو نے یہی سوچا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کہ جو سوچ رہے ہیں کہ گاڑیاں بدلوں میں, کہنے کہ وہاں پر شاید میری ضرورت نہیں تھی ان لوگوں کو, اچھا میں ایسے ملک میں جانا چاہتی جہاں لوگوں کو میری ضرورت ہو. کیا بات. تو پھر اس نے سوچا کہ انڈیا چلیں, مگر انڈیا کا ویزا ان دنوں میں ملتا نہیں تھا. اچھا. تو ان کی ایک ریلیجس کانگریگیشن کی ممبر تھی وہ, ڈاٹرز آف دا ہارٹ آف میری, ان کا ہیڈ کوارٹرز ہے پیرس میں. تو یہاں پر آئی, وہ سسٹروں کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں انڈیا کا ویزا مل جائے گا, ہم دلا دیں گے. تو میکلوئڈ روڈ میں ایک کالونی ہوا کرتی تھی جہاں ہمارے یہ مرض کے لوگ بہت تھے. تو جی جزام کے نا, تو انہوں نے کہا ہم وہاں پر کام کریں, آپ ہمارے ساتھ آئیں جب تک آپ کا ویزا نہیں. تو ڈاکٹر فاو ان کے ساتھ گئی. تو جب اس کالونی میں وہ انٹر ہوئی تو وہ گٹر کا پانی ابل رہا تھا, پھر اسی کے اندر چوہے مرے ہوئے ہیں. تو جب وہ واپس آئی تو وہ کہہ رہی مجھے مطلب کرایت جیسی ہوئی نا کہ میں کہاں چلی گئی تھی. تو ان کو کہا کہ میں یہاں پر کام نہیں کر سکتی ہوں. مگر جب وہ رات کو صحیح ہو سکتا ہے ان کو ایک پکار ہوئی, کالنگ ہوئی کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ان کے ساتھ کام کروں. صبح انہوں نے دوسرے سسٹروں کو کہا میں یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا. تو انہوں نے یہ والی آپ کو بات بتائی کہ اس طریقے سے, پھر انہوں نے جو MALC یہ ہے کیا, کس طرح اس ادارے کا نام رکھا گیا اور اس میں کیا ایسی چیز ہے؟ دیکھیں یہ جو ڈاٹرز آف دا ہارٹ آف میری جو کانگریگیشن ہے ان کی جو سربراہ تھی ان کا نام تھا ماری ایڈلیڈ. جی جی. تو انہوں نے اس نام سے اس ادارے کو رجسٹر کرایا 1956 میں. جی. ڈاکٹر فاو آئی 1960 میں. جی. جب وہ آئیں اور وہاں جب علاج مریضوں کو دیکھتی تھی, میڈیکل ڈاکٹر تھی, آپ اندازہ لگا دیں وہ بینڈیج خود کرتی تھی, ان کے جو نا زخم کلین کرتی تھی. اچھا. تو میں اکثر اپنے ڈاکٹروں کو یہ کہتا ہوں کہ اب ہمارے کتنے ڈاکٹرز ہیں جو آج ان کو کہیں کہ
یہ اس کے زخم صاف کریں جس میں میگٹس جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو نکالیں، شاید نہیں کریں گے، کہیں گے پیرامیڈکس ہیں. تو ڈاکٹر فاؤ اس وقت وہ کام کرتی تھی. کیا بات ہے. پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا، لوگ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے آتے رہیں گے تو یہ اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوگا. تو ایک پرانی جیپ ہوا کرتی تھی اور ایک ڈرائیور کو انہوں نے لیا اور پورے پاکستان میں انہوں نے ٹریول کرنے شروع کیا. وہاں پھر گورنمنٹ آفیشیل سے ملے، کہا کہ ابھی آپ لوگوں کے یہاں سے بہت مریض آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر سینٹرز بنانے پڑیں گے. اسی طریقے سے 157 سینٹرز اسٹیبلش ہوئے ہیں. اور ہمارے جو ادارے کی جو ایک بڑی مطلب خوبی یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس میں سے 90% جو اسٹاف جو تھے وہ گورنمنٹ کے تھے. اچھا. 10% آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ این جی او کے اپنے تھے. اچھا. نیٹ ورک انہوں نے اس طریقے سے کیا. ٹریننگ جو تھی ہمارے یہاں اداروں میں لیپریسی ٹیکنیشین کی، وہ ہمارا ادارہ صرف دیتا ہے. اور گورنمنٹ میں ایک پری کنڈیشن ہے، جب تک ایم اے ایل سی کا لیپریسی ٹیکنیشین کا سرٹیفکیٹ نہ ہو تو ان کو امپلائمنٹ نہیں ملتی ہے. ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے. اچھا. 1990 کے اندر آپ نے جب اسے جوائن کیا تو آپ کو سب سے پہلا سفر ان کے ساتھ کہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ سب سے پہلا ہماری ایک بجٹ میٹنگ ہوتی تھی. تو بجٹ میٹنگ میں ہمارا ڈائریکٹر فائنانس ہوتے تھے. تو میں نے جوائن کیا تو ان کو معلوم تھا میں گورنمنٹ سے آیا ہوں، تو ان کو بھی معلوم ہے بجٹ کے بارے میں. تو اس وقت وہ ڈائریکٹر فائنانس کو ڈاکٹر فاؤ نے کہا کہ اس میٹنگ میں آپ کے ساتھ آؤں گی. تو شاید وہ مجھ سے بہتر جانتا تھا ڈاکٹر فاؤ کے وہ کام کس طریقے سے کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر فاؤ اگر آپ جا رہی ہیں تو پھر میری ضرورت نہیں ہے، آپ یہ لوبو ہیں ایک نیا آیا ہوا ہے، آپ ان کو لے کے جائیں. تو ان دنوں میں جو سفر کرتے تھے میری انٹائٹلمنٹ بائی ایئر کی نہیں تھی. تو کراچی سے ایک اور ساتھی تھا جو ٹائپنگ کرتا تھا، ان کو وہ اور میں کوئٹہ گئے تو 5 دن، دوسرے دن 7 بجے ناشتہ کر کے، ایک کمرہ تھا، ایک واش روم تھا، وہاں ہم نے ناشتے کے بعد شروع کر دیا، کھانا بھی وہیں کھا رہے ہیں. تو 5 دن صبح ہم 7 بجے شروع کرتے تھے، رات کو 11-12 بجے ختم کرتے تھے. دوسرے دن جب ہم نے نکلنا تھا ڈاکٹر فاؤ نے مجھ سے پوچھا آپ نے کوئٹہ دیکھا، کیسا لگا آپ کو؟ اب میں سمجھا کہ یہ مذاق کر رہی ہے مجھ سے کہ صبح سے لے کے رات تک تو اس کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئٹہ کہاں سے دیکھوں گا. تو اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ہم لاہور گئے، لاہور میں ہمارا آفس تھا. پھر ہم پنڈی آئے، پنڈی، پھر اس کے بعد گلگت، پشاور، مظفر آباد. یہی 5-5 دن 6 دن کی میٹنگ ہوتی تھی. تو یہ ایسا سفر تھا کہ بس وہ ہمیشہ یاد رہے گا. مطلب کوئی کبھی ڈانٹ پڑی ان سے، کبھی اس طرح کی کوئی چیز کے دل برداشت، یار میں کہاں پھنس گیا، کوئی اس طرح کی چیز آئی ذہن کے اندر؟ اس کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی ڈانٹتی نہیں تھی. اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا، ڈانٹتی نہیں تھی. آپ ان سے 10 بار پوچھیں، وہ 10 بار آپ کو اسی جذبے کے ساتھ نا، پیشن کے ساتھ آپ کو سمجھائے گی. پاکستانی لوگ ان سے کتنی محبت کرتے تھے. میں نے دیکھا جب میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا تو لوگ جو کہتے تھے کہ ان کے ساتھ اتنا جوائن ہو جاتے تھے، ایسے جیسے بس وہ ان کی بہت ہی قریبی ہے. اسی طرح کی کوئی کیفیت تھی؟ دیکھیں، میں نے یہ خود محسوس کیا تھا کہ جب میں ان کے ساتھ ٹریول کرتا تھا اور مریضوں کے گھر جاتے تھے، ان کو ایک ایک مریض کا نام معلوم تھا، ان کے بچوں کا معلوم تھا، کون سی کلاس میں کس کی شادی ہوئی. اور اس وقت بھی کچھ نہیں تو 50,000 کے قریب مریض تھے. تو اچھا، اتنا بڑا ادارے کے اندر ان کا کام کرنا، اور جب کہ اس وقت موبائل کا دور بھی نہیں تھا، تو کہ کبھی انہوں نے کہا کہ یہ نمائش کے حوالے سے کوئی لوگ ان سے کہتا تھا کہ آپ کی تو کوئی اتنی زیادہ کوئی وہ بھی نہیں، لیکن پھر بھی لوگ 50,000 تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ 50,000 کے رشتہ دار کو اگر میں کیلکولیٹ کروں تو 2.5-3 لاکھ تو ویسے ہی لوگ جاننے والے ہو جاتے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا، لیکن میں تو کہتا ہوں ان سے تو بہت محبت کرنے والے لوگ تھے. دیکھیں، ان کی ایک سمپل فلاسفی تھی، یہ نہیں کہ وہ کہتی تھی، جو میں نے محسوس کیا تھا وہ مذہب سے بالا تر تھی. ہم کہیں پر بھی جاتے تھے، دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے، چاہے ہم کے پی میں بیٹھے ہیں یا مظفر آباد میں، ہم زمین فرش پہ بیٹھتے تھے. تو پورا دن ہماری میٹنگ وہیں پر ہوتی تھی. شروع کرتے تھے تو اپنے سر پہ چادر لے لیتی تھی، اور کسی بھی جو ٹیم ممبر اس کو کہتے دعا کریں، پھر وہ دعا سے شروع کرتی تھی. ماشاء اللہ. اور جہاں پر ہمارے جیسا ہیڈ کوارٹرز میں وہاں تینوں مذاہب کے ہیں، ہندو،
کرسچن مسلم, ہم کوئی بھی سیشن شروع کرتے ہیں تو اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, بائبل کی ہوتی ہے اور ان کی بھگوت گیتا سے. اچھا. تو اس میں کوئی یہ فیل نہیں کرتا ہے کہ کوئی تعصب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لوگ رسپیکٹ بھی اس لیے کرتے تھے کہ دیکھیں ایک تو یہ ان کی کلچر کو رسپیکٹ کرتی تھی, پھر وہ ان کے لیے ایک لیڈر بھی تھی, ان کی ایک ٹیچر بھی تھی. ان کی کسی بھی اگر ٹیم کے اگر گھر میں کوئی پرابلم ہو تو جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا وہ پھر چین سے نہیں بیٹھتی تھی. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین. لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مطلب پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان اسی محبت, اسی پیار, اسی اپنائیت کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے. جی آپ سے بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے جب یہ خلا بہت ہی خطرناک حد تک جو ہے, کیونکہ وہ جب پوری ٹیم کو لے کے چلی تھی اور ایک ٹیم کا ممبر, ٹیم کا کیپٹن ساتھ ہوتا تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اور ان کے انتقال کے بعد اتنے سارے ادارے جو ہے وہ کیسے رن کرے تھے؟ آپ نے کب ان کو جوائن کیا ایز اے سی او کے حوالے سے, یا اس سے پہلے کی جو ٹیم تھی ان کے اندر کیا کیا مسائل کا شکار ہوئے وہ؟ لیکن ڈاکٹر پاؤ جب 65 سال کی ہو گئی تو میں جب صوبے میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر پاؤ MALC چھوڑ کے جا رہی ہے. اچھا. تو مجھے پتہ چلا, میں فوراً میں نے بیگ چھوڑا اور ڈاکٹر پاؤ کے کمرے میں گیا. تو اپنا بیگ پیک کر رہی تھی. تو میں نے بولا ڈاکٹر پاؤ یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہمارے جو کلچر میں, جو یورپین کلچر ہے کہ 65 کے بعد آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے. اچھا. تو میں ابھی اس ادارے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں, اس لیے کہ جب تک میں جاؤں گی نہیں آپ لوگ انڈیپینڈنٹ نہ ہوں گے. تو میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر پاؤ, اگر آپ کلچر کی بات کریں, ہمارے ایک پاکستانی کلچر ہے, وہ کیا ہے کہ بیٹا گھر سے جا سکتا ہے, بیٹی ان کو جانا ہے شادی کر کے چلے جاتی ہے. کیا گہرائی کی بات کیا آپ نے. ٹھیک ہے, مگر ہمارے یہاں اگر ماں گھر چھوڑ کے چلے جائے نا تو ہمیں گلی محلوں میں لوگ پوچھیں گے آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی. ویری گڈ. تو میں نے کہا اس سے نا ادارے کی بھی بدنامی ہوگی. تو انہوں نے دیکھا مجھے, آپ صحیح کہہ رہے ہو. میں نے بالکل. تو ان پیک کیا, بولا کہ چلو لیٹس اسٹارٹ دا ہینڈنگ اوور پروسیس. اور وہ ہینڈنگ اوور پروسیس آپ لگا دیں, اس وقت وہ 65 کی تھی, ان کا انتقال ہوا اس وقت آلموسٹ 88 تھی. اوہ ماشاء اللہ. مگر انہوں نے پھر ٹیم کو تیار کرنے شروع کر دیا. اور آپ نے جوائن ایز اے چیف ایگزیکٹو 2012 میں نے کیا تھا. تو جی ان کے ساتھ ایک سیکھنے کا موقع ایسا تھا کہ جیسے اکثر یہ شاید مجھ میں بھی ہے, یہ کوالٹی تو نہیں کہوں گا, یہ ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی جونیئر کو جونیئر سے نو نہیں سنتے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی جناب ہو. ہمارے جونیئر وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے جی جناب لوگ پسند نہیں ہیں. ویری گڈ. جونیئر بھی اگر کہہ دے کہ ڈاکٹر پاؤ آئی ڈونٹ اگری وتھ یو, وہ خوش ہوتی تھی. پاکستان سے باہر وہ گئی, واپس آئی, کچھ اس طرح کا بھی سلسلہ جاری ہے ساری راہ ان کا؟ نہیں, پاکستان وہ ہر سال جاتی تھی, جرمنی جاتی تھی, جرمن سپیکنگ کمیونٹیز میں فنڈ ریزنگ کے لیے جاتی تھی, مگر وہ اپنے فیملی ممبر سے نہیں ملتی تھی. وہ اچھا. کچھ فیملی ممبرز ناراض تھے کہ ڈاکٹر پاؤ تو ابھی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتی ہیں. ان کے ایک بھانجا تھا, میری عمر کا تھا, اس سے جب ملا تھا, ایک ایوارڈ ملا تھا, وہ بھی آ گئے تھے کچھ فیملی. تو میں نے بولا ڈاکٹر پاؤ سے, بولا کہ میں ڈاکٹر پاؤ سے 28 سال کے بعد مل رہا ہوں. اچھا. وہ نہیں ملتی تھی. وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ بڑی فوکس تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پھر وہاں پر جو تھے نا وہ والنٹیئرز ہوتے تھے جو اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کے ہمیں لے کے جاتے تھے.
ان کے گھروں میں رہتے تھے ہم, اس طریقے سے پیسے بچاتی تھی بہت. وہ ایک مرتبہ راستے میں وہ جو ساتھ لے کے جا رہا تھا والنٹیئر, انہوں نے کہا ڈاکٹر فاؤ کی بہن کا گھر یہاں سے آدھا گھنٹے کے ڈسٹینس پہ. تو میں نے ڈاکٹر فاؤ سے پوچھا کہ آپ کی بہن کو مل لیں نا آپ, تو کہا نہیں ہمیں بہت کام ہے. پھر شام کو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے. پہلے دیکھیں مسٹر لوبو, یہ جو والنٹیئرز ہیں یہ اپنی گاڑی میں اپنا پیٹرول ڈال کے ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اب ان کے مطلب خرچے پہ میں کہوں کہ میں نے اپنے فیملی ممبر سے ملنا ہے. کتنی گہرائی. اچھا, ان کو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے پرابلم ہوتی تھی؟ جیسے اگر باہر ممالکوں کے اندر سے بھی جب اتنی شخصیت والی لوگ تھے تو لوگ بلا جھجک دیتے ہوں گے, پاکستان کے لوگ بھی کیسے دیتے تھے ان کو فنڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں جو ان کی شخصیت تھی, تو جب یورپ جاتی تھی وہ جو ٹاکس کرتی تھی الگ الگ سٹیز میں جا کے, ٹاؤنز میں, وہاں پر جو فنڈز ملتے تھے اس فنڈ سے مور دین 37 کنٹریز کو فنڈنگ ہوتی تھی, ماشاءاللہ. جس میں سے ایک پاکستان تھا. مگر ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جتنے پاکستان کے لیے ضرورت ہے آپ لوگ وہ پہلے ہمیں دیں گے, پھر اس کے بعد آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ویری گڈ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ 157 ادارے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور 70 سال کا یہ عرصہ ہو گیا, 15 سے 17 لاکھ لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو آپ اس اتنے بڑے ایریے کو دیکھتے کیسے, کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے, کیسے چلاتے ہیں, کہاں تکالیف ہو رہی ہے, کہاں پریشانی آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں شروع جب میں ان کے ساتھ ٹریول کرنے لگا تو ہمارے یہاں کوئی ریجنل آفیسز نہیں تھے یا پروونشل ہیڈ کوارٹرز نہیں تھے. اب کچھ بھی مسئلہ ہوتا مجھے یہاں سے کراچی سے جانا پڑتا تھا. پھر کراچی سے جانا یہ ہوتا تھا کہ میں بسوں میں بیٹھ کے جا رہا ہوں پیسے بچانے, ٹرین میں بیٹھ کے جانا. تو میں نے پھر ایک مرتبہ ڈاکٹر فاؤ کو کہا دیکھیں اس طریقے سے ہم پورے پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ہم نے پھر ریجنل ہیڈ کوارٹرز بنائے. ریجنل جیسا ایک ریجن ہے ہمارا نارتھ, وہاں پر پنڈی میں ایک بنا دیا. پھر پروونشل ہیڈ کوارٹرز جیسے ہمارے سندھ میں ہم نے حیدرآباد میں رکھا تھا. یہ کراچی تو ویسی مطلب ایک ہیڈ کوارٹر تھا. پھر کوئٹہ میں رکھا, مظفر آباد میں, گلگت میں, بلتستان میں, بلوچستان میں, کوئٹہ میں. تو اس طریقے سے ہم نے جب یہ بنایا تو پھر وہاں پر کوآرڈینیٹرس ہم نے اپوائنٹ کرنے شروع کیے. اس طریقے سے پھر کام چلتا رہا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے شعبہ جات کے اندر اس وقت کام ہو رہا ہے آپ کا نا, اور انہوں نے جو آغاز کیا تھا پھر وہ کس طرح بڑھتا چلا گیا؟ آپ مجھے بتا رہے تھے جب پروگرام کے بریک پہ جانے لگے تھے کہ صرف ایک ہی بیماری کو انہوں نے نہیں دیکھا, پھر اس کے بعد مسلسل اور بھی بیماریاں جیسے ٹی بی یہ وہ سب نظر آئی, اس پہ بھی علاج شروع ہوا, اور خاص طور پہ آپ معذور بچوں کا بھی علاج کر رہے ہیں. تو ذرا اس بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیں یہ آپ نے اچھا سوال کیا, اس لیے کہ آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایم اے ایل سی صرف لیپریسی پروگرام نہیں ہے. ہم نے لیپریسی کے نام سے یا لیپریسی کے کام کی وجہ سے ہم نے شروع کیا. لیپریسی کنٹرول ہوا پاکستان میں 1996 میں, اور WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کے لیے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ 2000 تک کا ان کو کرنا چاہیے کنٹرول. ہم نے 4 سال پہلے کیا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. مگر جب کنٹرول ہوا تو کنٹرول کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان میں ایک ہی وقت میں ہو گیا. جیسا ہم نے گلگت ناردرن ایریاز میں کنٹرول کیا تو وہاں ساتھ ہم نے ٹی بی شروع کر دیا, اس لیے کیسز تو آ رہے تھے. کنٹرول کا مطلب یہ ہے اگر 1 لاکھ کی پاپولیشن میں آپ کو 1 یا 1 سے کم مل رہا ہے تو کنٹرول میں آ گیا. پھر مظفر آباد میں بھی ہم نے ٹی بی شروع کیا, سندھ میں ہم نے پریونشن آف بلائنڈنس شروع کیا, کے پی میں ہم نے ٹیوبرکلوسس کے ساتھ. پھر ایسا جیسے جیسے نیڈ بڑھتی گئی, جب ہم کسی ایریا میں جاتے تھے ہم صرف دیکھتے نہیں تھے کہ وہاں پر لیپریسی کا ہے, اگر وہاں کسی کو ٹی بی ہو گیا تو ہم نے وہ پروگرام وہاں شروع کر دیا. ہم کمیونٹیز کی نیڈ کو دیکھ کے ہم نے پروگرام کو پھیلایا. تو اب مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لیپریسی کے ساتھ ٹیوبرکلوسس جس میں تقریباً 12,000 سے زیادہ مریضوں کو دیکھتے ہیں, نیو پیشنٹس ٹریٹ کرتے ہیں. بلائنڈنس میں ہم کیمپس لگاتے ہیں ایسے ایسے علاقوں میں جہاں پر کوئی سروسز نہیں ہے, بلوچستان کے بالکل. تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ بھائی اس جگہ پہ یہ بیماری ہے تو آپ آ جائیں, یا آپ لوگ خود ہی اس کا جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیسے جانا چاہیے, کہاں جانا چاہیے, کیا اس کا کرائٹیریا بناتے ہیں آپ؟ یہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت لیپریسی ٹیکنیشین جو ہم ٹرین کرتے تھے بہت سے ایسے علاقے میں جہاں پر لوگ میٹریکولیٹ بھی نہیں ہوتے تھے. جیسا آپ بلوچستان کے بالکل اس میں چلے جائیں,
پہاڑوں میں, وہاں پر کہاں ملے گا. تو وہاں پر جو قبیلے ہوتے تو ان کا جو ایک سب سے پڑھا لکھا بندہ ہوتا اس کو لے لیتے ہم, ٹرین کرتے تھے. اس سے 2 ایڈوانٹیج ہوا, وہ مقامی بندہ تھا, ان کے لیے سفر کرنا بھی آسان تھا, پھر وہ اپنے ایریا میں وہ ڈاکٹر کہلانے لگا. اچھا, اس طریقے سے سارے جو ہماری سلیکشن تھی یہ ان کے مقامی لوگ تھے. پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو, اسٹرائک ہو, کچھ بھی حالات ہو, کام ہمارا نہیں رکتا, اس لیے کہ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ مقامی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو مقامی لوگ یہ کام کبھی نہیں رکے گا. ہم یہاں سے اگر نکلے بھی نہیں, کام ہمارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لوگوں کے بعد. ایک مدت پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی خوش آمدید کہتا ہے. لوگوں صاحب, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ تو کام کے اگر ہم دائرہ کار کو دیکھ رہے ہیں, مختلف شعبہ جات میں آپ جو مریض ہے ان کو ٹریٹ کرے. یہ جو ناگانی آفات آ جاتی تھی پاکستان کے اندر, خاص طور پہ زلزلہ, اس کے اندر بھی آپ لوگوں کی کوئی کنٹریبیوشن ہوتی تھی؟ یہ ہمارے پروگرام جو تھا شروع سے, جن علاقوں میں ہم کام کرتے تھے لوگ ہمیں جانتے تھے, کبھی بھی کوئی قحط سالی ہو گئی یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو ہم ڈونرز سے فنڈنگ لیتے تھے. ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی جیسا راشن دے دیا ان کو, کبھی ٹینٹس دے دیا ان کو. پھر جب بھی یہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا, اس میں ہم نے 4,500 کے قریب گھر بنا کے دیے تھے ماشاء اللہ. کے پی میں اور آزاد کشمیر میں. اچھا, اور اس کے ساتھ ٹینٹس معلوم نہیں کتنے ہزاروں میں ٹینٹس دیے تھے, راشن دیے. پھر ان کو لائف سٹاک دیا کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے مال مویشی جن کے ہو گئے تھے. پھر کچھ بزنس ہیلپ دیے. فلڈس بھی جب آیا تھا اس میں بھی ہم نے 5,000 کے قریب گھر بنائے تھے. ماشاء اللہ. اور وہی سندھ سے لے کے جہاں پر آیا تھا پٹی میں, ساروں کو یہ چیزیں دی تھی ہم نے. اچھا, آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا آسٹریلیا کے اندر, جرمنی کے اندر, تو کیا محسوس ہوا, کیسا لگا کہ واقعی میں نے جو یہ فیلڈ جوائن کی ہے, اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ کی فیلنگ تھی؟ دیکھیں, میں کبھی کبھار یہی سوچتا ہوں کہ جب مجھے پہلا ایوارڈ ملا تھا, وہ میں 2021 میں ملا تھا آسٹریا میں, میسیو ایوارڈ. تو وہ تقریباً میں ریٹائر ہو چکا تھا. اچھا, تو بورڈ نے مجھے ایکسٹینشن دی. پھر مجھے جو سیکنڈ ایوارڈ ملا ستارہ امتیاز, وہ 2023 میں. ماشاء اللہ. پھر اسی اس میں 2024 میں مجھے پھر یہ جرمن آرڈر آف میرٹ جو ہوتا ہے وہ ایوارڈ ملا. اب محسوس تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, کام ٹیم کر رہی ہوتی ہے. یہ جو ریکگنیشن ہے, یہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میری ٹیم کی ریکگنیشن ہے. یہ تو میں ایک فرد تو کچھ بھی نہیں, یہ تو ٹیم ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کو ایک ریکگنیشن ملی ہے. صحیح. اور پروگرام کون ہے؟ ہمارے ٹیم ہے. یہ معذور بچوں پہ بھی آپ ماشاءاللہ اسپیشل بچوں پہ بھی کام کر رہے ہیں, اس کا بھی ٹریٹمنٹ کریں. اتنا بڑا ادارہ, 157 چیزوں کو آپ لوگ سمیٹ کے چل رہے ہیں, اور ماشاءاللہ کئی جگہوں کے اوپر اتنا بڑا فنڈز, یہ آتا کہاں سے آپ کے پاس, کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ اور ابھی اس وقت اگر میں یہ آپ سے سوال کروں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہے تو کیسے جوائن کرے, کیسے آپ کے اس کاموں کو اور مزید معاونت کے ساتھ چلائیں کہ بھئی ہم بھی اس کے ساتھ اتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, تو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں, جب پروگرام شروع ہوا تھا کافی عرصے تک, 10-20 سال تک, مور دین 90% فنڈز آتے تھے وہ جرمن سپیکنگ کنٹریز سے, اور ایک ادارہ ہے جرمن لیپریسی ریلیف ایسوسیشن, وہ دیتا تھا. مگر جیسے جیسے پروگرام ایکسپینڈ ہوتا گیا تو یہ نہیں کہ انہوں نے فنڈنگ کم کر دی. ایک دور میں ان کا شیئر 95% ہوتا تھا, آج ان کا شیئر ہے تقریباً 15-20% ہے. یہ آج سے 4 سال 3-4 سال پہلے
یہ جب یوکرین کا مسئلہ ہوا تھا تو ہمارے جو انٹرنیشنل فنڈنگ 40% سلیش ہو گئی تھی. تو اس وقت ہم پریشان ہو گئے تھے کہ دیکھیں لیپریسی کنٹرول کا ہم نعرہ بھی لگانے والے ہیں کہ ایلیمینیشن کا, اور اب یہ مسئلہ ہو گیا. تو سندھ گورنمنٹ آگے آئی اور باقاعدہ ہمارے ایک پروگرام میں سی ایم صاحب سید مراد علی شاہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جب تک لیپریسی کنٹرول نہیں ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ ایم اے ایل سی کے ساتھ ہے. کیا بات ہے, ویری گڈ. اور ابھی بھی ہے ساتھ. اور آج یہ ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن جو سندھ گورنمنٹ کی معذور بچوں کے اور ہمارے جو گرانٹ ملتے ہیں وہ پورے بجٹ کے 40% ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑا خلا آ گیا, 15-20% کے اوپر آ گئی 95 سے, تو اس کو سندھ نے تو تھوڑا سا سپورٹ کیا 40 کے حوالے سے, لیکن وہ جو گیپ ہے 20-25-30% کا, وہ کیسے؟ نہیں, اب میں اس طرف آتا ہوں, اس لیے کہ میں بتا رہا تھا کہ 90% سے زیادہ پہلے دے رہے تھے. پھر ہم نے ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی کہ کم از کم یہ 50-50 پہ پہنچے کہ 50 لوکلی ملے 50 باہر. اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑی خوشی کے ساتھ کہ جو ہمارے لوگ ہیں لوکل, انہوں نے وہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا کر لیا. 50% جو فنڈنگ ہمیں لوکلی ہم ریز کر رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ انٹرنیشنل فنڈنگ ہو رہی ہے. تو ابھی بھی مزید اور ضرورت ہے آپ کو اس حوالے سے, کیونکہ یہ تو کام چلتا ہی رہے گا اور اس کے اندر جتنا فنڈ زیادہ آئے گا اس کو اور اچھے طریقے سے لے کے چلا جا سکتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی جوائن ہونا چاہے معاونت کے حوالے سے, کیسے آپ کو کیا کہتے ہیں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک جو چیلنج ہمیں ابھی بھی ہے کہ جب آپ ایک ادارہ ڈونیشن پہ چلاتے ہیں, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سسٹینیبل ماڈل ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے دیے, کل کو آپ کے پاس نہیں, آپ نہیں دیں گے, تو ہم کیا کریں گے؟ تو ایک سسٹینیبل ماڈل کے لیے ہمیں ایئر ٹو ایئر ایک اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. جی جی. اب جو سندھ گورنمنٹ ہمیں پیسے دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے بجٹ کے پورے 40% ہے, جس میں زیادہ خرچہ بھی یہاں پر ہے, اس لیے ایک ہاسپٹل ہے یہاں پر, سب سے زیادہ لیپریسی بھی سندھ میں ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت جو ہم نے لیپریسی ایلیمینیشن کا ایک مہم ہم نے چلائی ہے 2024 سے 30, اس میں ہمارے پورے جو کیس لوڈ ہے 70% ہمارا کیس جو ہے وہ سندھ میں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہاں سے تو ہو رہا ہے. پھر ہمارے پاس انٹرنیشنل 2-3 اور بھی ڈونرز آ گئے ہیں جو ٹی بی میں سپورٹ کر رہے ہیں, جیسا مرسی کو ہو گیا, پھر وہ فاؤنڈیشنز ہیں کچھ انٹرنیشنل, وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے چل رہا ہے. مگر جو نیڈ اس وقت آ رہی ہے وہ نیڈ ایسی ہے کہ جتنے پیسے ملتے رہیں گے اتنے ہم وہ نیڈ پہ کام کرتے رہیں گے. مطلب کچھ ڈپارٹمنٹ پھر بند نہ ہو, مطلب وہ مسلسل چلتے بھی رہیں, وہ یہ چلتے رہیں گے. یہ ہمارا جو ہمارا جو دل میں جو ہماری آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ کام چلتا رہے. اس وقت ایک کام جو ہم نے شروع کیا ہے وہ ہے ڈسیبلٹی, یہ بچوں میں جو معذوری ہے. اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے, وقت میرے پاس بالکل کم ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ 50 روپے بھی دے رہا ہے, 100 روپے بھی دے رہا ہے, $1 بھی دے رہا ہے, اس کی نیت بالکل صاف ہے اور اس سے اتنی برکتیں ہو سکتی ہیں. تو کیسے آپ کو جوائن کیا جائے؟ اگر باہر کے لوگ اگر یہ والا پروگرام دیکھ رہے تو آپ کو کیسے فنڈ چاہیے, کس طریقے سے چاہیے, تو وہ آپ شیئر کر لیں تاکہ یہ پیغام آگے. دیکھیں, ایک تو یہ جو ہم نے معذور بچوں کے لیے کیا ہے, اب ایک سینٹر چلانے کے لیے آپ کو 3 کروڑ سے 4 کروڑ کی ضرورت پڑتی ہے سالانہ, اور کوئی ایسا ڈونر نہیں ہے جو آئے گا کہے گا کہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اس لیے یہ کام ایسا تو نہیں ہے 1 سال 2 سال کے بعد ہم کہیں کہ اب بند کر رہے ہیں. یہ صرف پروونشل گورنمنٹ جو سندھ کی ہے اس کی وجہ سے یہ پروگرام چل رہا ہے. پھر یہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا جو پروگرام چلا رہے ہیں, وہاں پر بھی یہ ایسے ایسے بچے ہیں کہ ہم اگر او پی ڈیز ہم 5 دن کریں یا 6 دن کریں تو ہمیں 300-400 بچے روز آئیں گے. تو چونکہ ہمارے پاس فنڈز اتنے نہیں ہیں, ہم 2-2 دن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فنڈز ملیں گے تو ہم اور کریں گے. کوئی واٹس اپ نمبر یا کوئی ایسا نمبر جس سے اگر آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی جائے اور ڈونیشن دینے والے افراد جو ہے وہ آپ سے جوائن کرنا چاہتے, تو کوئی ایسا نمبر ہے جو آپ شیئر کرنا یہ ہماری فنڈ ریزنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, جی جی, ٹھیک ہے نا, وہ بہت ایکٹیو ہے اس میں. جو ان کی ہیڈ میرے ساتھ ہیں اس وقت, شایان فاطمہ, تو ان سے آپ لے لیں, نمبر میں دے دوں گا, ٹھیک ہے, اور کانٹیکٹ کروا دیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا. لوگو صاحب, آپ کوئی آخری میں کوئی پیغام, کوئی میسیج اس پلیٹ فارم سے ہمارے پاکستان کے لیے اپنی اس مسیحا کے حوالے سے جس نے آپ کو اس
طریقے سے لے کے چلی، اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ کہنا چاہیں، پھر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں۔ دیکھیے میسج تو میں وہی کہوں گا جو ہر بار لوگوں کو میں کہتا ہوں جب یہ سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر فاؤ سے کسی نے پوچھا ایک کانفرنس کے بعد کہ ڈاکٹر فاؤ آپ ہماری یوتھ کے لیے کیا میسج دینا چاہتی ہیں، تو ان کا ایک بڑا ایک مخصوص انداز تھا، پہلے تو رکی پھر ان کو دیکھی مسکرائی، کہنے لگی کہ میسج کے لیے پہلے مجھے اپنی ایک زندگی جینی پڑے گی۔ تو ان کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے ایک میسج ہے، اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا زندگی تھی۔ جی انہوں نے پوری زندگی دوسروں کے لیے مطلب جی، وہ دوسروں کی خدمت کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لوگ صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اور میں نے انٹرو کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اندر رقم پیدا کر گئے، اور جو اپنے اندر ایک انجمن اور ایک ایسی مثال قائم کر گئے جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح لوگوں صاحب نے آخری میں میسج بھی کیا کہ مجھے اگر میسج دینا ہو تو پوری اپنی زندگی کو ایک مرتبہ پھر اسی طرح پریکٹس کے ساتھ، اسی طرح محنت کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو ہمارے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے میسیجز کے ساتھ، اپنی پیغام کے ساتھ وہ دے گئے کہ اگر کسی کی خدمت کرنی ہے تو سچے نیت کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ، اور اپنے وقت کی جو قربانی ہے وہ ایسی دینی ہے کہ لوگ جو ہے اس کی مثالیں دیں۔ جیسے لوگو صاحب نے بتایا کہ اگر وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے بھی جا رہی ہو، کہہ رہی کہ کسی اور گاڑی کے اندر میں جا رہی ہوں تو اس کا پیٹرول، اس کا فیول، اس کا ٹائم اگر ضائع ہو رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو کام کرنے والے تھے، ایسے ہی ہمارے پاکستان کے اندر اگر لوگ پیدا ہو جائے اور اسی طرح کا کام کا سلسلہ جاری رکھے۔ میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت پاکستان کے حوالے سے سندھ کی حکومت کو کہ جو اس MALC کا اتنا بڑا سپورٹ کر رہی ہے اور اتنی خاموشی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، تو میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس طرح کے کاموں کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اور جہاں یہ جو مائنس پلس ہو رہا ہے، اگر یہ دوبارہ چیف ایگزیکٹو صاحب ان کے ساتھ لوگوں صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ جو خلا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سندھ حکومت بھی پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور وہ لوگ جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے بھی، ہمارے مالکان کے لیے بھی، ہمارے CEO کے لیے بھی، جتنے بھی اینکر کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ والا سلسلہ کا آغاز ہو جائے، صدقہ جاریہ والا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے اس پروگرام کے توسط سے یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں، یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے، اور جو کچھ ہو سکے جو ہے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے جو کام ہے، 157 ادارے چل رہے، اور کوئی کام جو ہے ڈسٹرب نہ ہو، کام کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری رہے، کہیں ڈسٹربنگ نہ ہو۔ آپ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ فنڈ ان کو مہیا کرے تاکہ یہ اسی توانائی کے ساتھ، اسی سلسلے کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو جاری و ساری رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار قربت عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔